अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, माय यूट्यूब चैनल बहुत रोमांटिक नावल में आपके लिए लेकर आई हूँ तकमीले इश्क नावल। रिवेंज बेस्ड, फोर्स बेस्ड निकाह, एक्सट्रीम बेस्ड लव। बहुत ही रोमांटिक, इमोशनल, हार्ट टचिंग नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए और हाँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलते हैं आज की नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। बिना कुछ कहे वो अपने कदमों पे मुड़ी। अभियान को होश आया तो उसके पीछे लपका। वो ऑफिस की बिल्डिंग से निकलकर रोड पर आ चुकी थी। अभियान भी उसके पीछे भागा। रुको, करीब जाकर बाजू से पकड़ अपनी तरफ मोड़ा और उसकी आंखों में आंसू अभियान को तकलीफ दे रहे थे। हाथ बढ़ाकर गाल पर आए आंसू साफ किए तो माहिर ने झटके से अभियान का हाथ पीछे किया और शाह की नज़रों से उसे घूरा। माहिर का अभियान का हाथ झटकना अभियान को सख्त नागवार गुजरा। कलाई से थामकर वो अपनी गाड़ी तक लाया और ज़बरदस्ती गाड़ी की फ्रंट सीट पर पटका। माहिर रोए जा रही थी लेकिन अभियान ने से सख्त खाइफ थी। आखिर की सारी बात सुन चुकी थी। अभियान ये जानता था कि वो सख्त गलतफहमी का शिकार हो रही थी और अभी भी उसी वक्त उसकी गलतफहमी दूर ना की तो वो पागल लड़की कुछ भी कर सकती थी। गाड़ी ड्राइव करते हुए उसने शाहवेज को कॉल मिलाई। अंकल, आज मेरा बहुत ज़रूरी काम है, आज तो मैं घर नहीं आ सकूंगा, उसे संभाल लेना। सलाम दुआ के बाद सीधा अभियान मुद्दे पर आया। माहिर के कान खड़े हुए। अगर घर नहीं ले जा रहा तो कहाँ? जी जी खैरियत है, एक बहुत ज़रूरी काम है जो निपटाना है। एक गहरी नज़र माहिर पर डालने के बाद सामने विंडो स्क्रीन पर देखते कॉल बंद की। आप कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? बलाहर हिम्मत करके माहिर डरते डरते पूछ लिया। वहीं जहाँ तुम्हें होना चाहिए, स्पाट लहजे में जवाब दिया। मामा मुझे मतलब। माहिर का दिल बहुत सख्त घबराया। थोड़ी देर में सारे मतलब तुम्हें समझ में आ जाएंगे। लहजा अब भी सर था। माहिर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। देखें, आप मुझे बहुत गलत कर रहे हैं। आप मुझे बाबा साईं के पास रोना फिर से शुरू। खबरदार खबरदार, जो एक आंसू भी बहाया तो। अब अभियान ने रुख मोड़कर गुस्से से कहा तो वो फट से आंसू साफ करने लगी और उस वक्त उसे सिर्फ हो पा रहा था वो वापस वहीं दलदल में नहीं जाना चाहती थी जहां से वो बमुश्किल जान बचाकर निकली थी। पलटकर एक नज़र अभियान को देखा जिसका चेहरा अभी भी सपाट था। वो कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकी। उसे खुद पुरसुकून रखना था, किसी भी तरह करके उसे यहाँ से निकलना था। गाड़ी इस वक्त सुनसान इलाके से गुजर रही थी। माहिर ने सारे इमोशंस एक तरफ रखकर खुद को नॉर्मल किया और अपने शैतानी दिमाग को काम पर लगाया। अचानक ही माहिर का सांस रुकने लगा और खांसी का दौरा पड़ा। अभियान एकदम घबरा गया। एक हाथ से स्टीयरिंग थाम कर माहिर को फिर खांसी मजीद बढ़ती की मजबूरन अभियान को गाड़ी रोकनी पड़ी और उसे थपकियां देने लगी। इंतहाई परेशान हो गया माहिर के लिए। माही, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? अभियान ने उसके चेहरे अपने हाथ में लिया। माहिर की आंखें बंद हो रही थी। मुझे सांस नहीं आ रही, घुटन बमुश्किल माहिर बोली। फौरन बेशतर अभियान खुद भी बाहर आया और माहिर को भी बाहर निकाला। उसे खुद के साथ लगाए। वो खूब बेहद जज्बाती और परेशान था। पानी? माहिर ने अध खुली आंखों से पानी मांगा और अभियान का फौरन गाड़ी का दरवाज़ा खोले आगे बढ़ा। पानी की बोतल निकाले लेकिन वो पलटा किंग रह गया कि करीब खड़ी घने दरख्तों पे उसकी नज़र पड़ी। लेकिन उसका दिमाग ये सब तस्लीम न कर पा रहा था कि माहिर उसे धोखा देकर घने जंगलों में भागी थी और पानी गुस्से में ज़मीन पर फेंक कर अब मुझसे कोई नहीं बच सकता। खबरदार, जो मेरी बीवी की तरफ हाथ बढ़ाया तो हाथ तोड़ दूंगा, रख दूंगा। सिकंदर ने गुस्से से शाजी का हाथ झटका। ये बीवी है मेरी और किसी ने इसकी आंख उठाकर देखा तो आंखें नोच लूंगा और उसकी। सिकंदर गुस्से से धाड़ा और वहां मौजूद सबको सांप सूख गया। निकाह की क्या बात है? ठीक है, बुलवाएं मौलवी को, अभी होगा हमारा निकाह और उसके बाद हमें यहाँ से कोई जाने से नहीं रोकेगा, समझे आप सब? सिकंदर ने गुस्सा गजब से कहा और एक पल के लिए निदा भी सहम गई लेकिन निकाह के फैसले पर हैरान होती सिकंदर को देखने लगी। वो बोलना चाहती थी लेकिन सिकंदर के गुस्से की वजह से मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। ठीक है, निकाह के बाद हाँ, तुम यहाँ से इस लड़की को ले जा सकते हो। सरदार ने बहुत सोच समझकर फैसला सुनाया। वो जो दरबार लगाया और 5 मिनट के बाद वहां से गायब हो गया और एक कदरे में उसके सामने, वरना तकरीबन तमाम हर घर हंसता हालत था। एक कमरे में आते ही निदा ने सिकंदर की तरफ देखा और लाभ पीछे। मैं आपसे निकाह नहीं कर सकती, बमुश्किल बोली। सिकंदर ने कहर आलूद नज़र से निदा को देखा और वो तो सर झुका गई। तो ठीक है, इस शादी से कर लो, वैसे भी मार मिटा है तुम पर। सिकंदर ने गुस्से भरे तन से के तीर चलाए। हरगिज नहीं। अंदर निदा तड़प तो ही गई थी। क्या कोई और तरीका नहीं है? आप तो फौजी हैं ना, सब लड़कर मुझे यहाँ से ले जा सकते हैं ना? निदा ने करीब आकर मासूमियत से सिकंदर से पूछा। जहाँ इसकी मासूमियत सिकंदर को भली लगी थी वहीं इसके अल्फाज सिकंदर को फिर से गुस्सा दिला गया। हाँ, एक तरीका। हम फौजी हैं, लड़के गाजी होते हैं या शहीद। यहाँ गाजी तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तादाद बेहिसाब है। दूसरा बच्चा, बूढ़े और औरतें हैं यहाँ और फौजी निहत्तों पर वार नहीं करते, जबकि यहाँ सब गलत हैं भी नहीं। चंद गलत लोगों की वजह से मैं यहाँ अपनी फौजीगिरी नहीं कर सकता।
اپنی نہیں تمہاری جان کی مشکل میں ڈال دوں گا۔ اور ایک بات کان کھول کر سن لو ندا، بازو پکڑ کر خود کے قریب کیا اور شہید ہو کر تمہیں ان کے حوالے کرنے سے بہتر ہے اپنے ہاتھوں سے تمہیں مار ڈالو سکندر کے غصیلے لہجے پر۔ ندا نے لرزتی پلکوں سے اس کے جنون کو دیکھا اور کتنے روپ ہیں اس کے۔ منہ پھیرتے سکندر نے ندا کا ہاتھ جھٹکا اور باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ روکیں! ندا کی پکار نے سکندر کے قدموں کو روکا اور پلٹا نہیں۔ میں تیار ہوں نکاح کے لیے، دھڑکتے دل کے ساتھ کہا۔ سکندر پلٹا اور تمسخر سے گردن ہلائی اور اس کے قریب آیا۔ اس نکاح کو دماغ پر سوار مت کرو، وہ جس طرح ہو رہا ہے ویسے ختم بھی ہو جائے گا، صرف تمہیں یہاں سے کہتے ہوئے۔ ندا کی آنکھوں میں جھانکا اور جہاں سکندر کو درد محسوس ہو، سکندر ڈیٹس اٹس اوکے بحفاظت نظریں پھیر لی۔ وہ اس چھوٹی سی لڑکی کے آگے ہارنا نہیں چاہتا تھا، جو اس سے کافی چھوٹی تھی لیکن سکندر کے دل کی دنیا کو ہلانے کی طاقت رکھتی تھی۔ تھوڑی دیر میں مولوی آیا اور ان دونوں کے نکاح کا فریضہ سر انجام دے پایا، اور اس ایک عجیب سی احساس نے دونوں کو گھیر لیا۔ ندا کے دل کی دھڑکن عجیب ہی لے پر دھڑکنے لگی اور سکندر ریحان۔ ندا کو سکندر کا پورا نام آج ہی پتہ چل گیا تھا۔ وہ قبول ہے کہتے ہی دل و دماغ پر چھا گیا، اور محبت کے جذبے بہت مزور ہوتے ہیں۔ وہ عمروں کو کہاں دیکھتے ہیں، امیری غریبی کے فرق کو کہاں سمجھتے ہیں، بس اپنا آپ دکھاتے ہیں اور چھا جاتے ہیں۔ جہاں دل کی دنیا میں نیا محبت کا چھوٹا احساس جگا، وہیں سکندر کے الفاظ اسے واپس ہوش کی دنیا میں لا پڑھا۔ یہ نکاح وہ یہاں سے نکلتے ہی ختم کر دیں گے۔ ایک دم سے دل بے چین ہوا تھا اس کا۔ دل کیا کہ وہ یہاں سے جائے ہی نہ۔ وہ سکندر کو بس اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتی تھی۔ باجی اندر آ جاؤ، کھانا کھا لو۔ ایک لڑکی نکاح میں ندا سے مخاطب ہوئی۔ وہ سین سے روم کے اندر چلی گئی جہاں صرف عورتیں تھیں۔ ہر عمر کی سبھی بڑے اشتیاق سے ندا کو دیکھنے لگی۔ باجی تمہیں تو چوٹ بھی لگی ہے اور کپڑے بھی خراب ہیں، آؤ میں تمہیں کپڑے دوں۔ وہ چہکتی ہوئی بولی، رزو تیری زبان بس کینچی کی طرح چلتی ہے، کھانا دے اس کو پہلے۔ بیچاری کب سے بھوکی ہے۔ ایک بوڑھی عورت نے کہا۔ گرما گرم کھانا دے کر ندا کو بھی یکدم کھانے کا احساس جاگا اور وہ بنا ہچکچاہٹ کے کھانے میں بیٹھ گئی۔ کھانے میں کیسی بے پردہ داری تھی، شرم و حیا سیر ہو کر کھانا کھایا اور پھر وہی لڑکی ندا کو لے گئی اور کپڑے ندا کو دیے، اور ندا ہی اپنی ہم عمر تھی، تقریباً یا چھوٹی ہوگی، ندا اندازہ نہ لگا سکی۔ باجی تم بہت خوبصورت ہو، وہ لڑکی حسرت سے بولی، اور تم بہت پیاری ہو۔ وہ لڑکی ندا کی بہت بھائی تھی، لیکن آپ جتنی نہیں ہونا وہ افسردہ ہوئی، ورنہ سائیں آپ کو پسند کرتے۔ بے دھیانی سے منہ سے نکلا تو وہ ندا چونکی اور حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا۔ مطلب تم اس مچھیرے سے تم اتنے بڑے کو پسند کرتی ہو؟ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے جو تم سب کو؟ ندا بے انتہا حیرت ہوئی۔ 14 سال کی ہوں میں، بہت فخر سے بولی۔ باجی بچپن سے ہم سائی کے نکاح میں ہیں لیکن وہ رخصتی نہیں کرواتا، اب پھر وہ افسردہ ہوگی۔ اس کی باتیں سن کر وہ حیرت میں پڑ گئی۔ بچپن کا نکاح؟ یہ کون سا علاقہ ہے؟ کون لوگ ہو یار تم؟ بچپن میں کیسے نکاح؟ باجی ہمارا قبیلہ باقی قبیلوں سے بہت اچھا ہے۔ ہمارے قبیلے کے ساتھ جو قبیلہ آباد ہے نا، سیاہ قبیلہ، وہ بہت ظالم اور بے رحم ہے۔ وہ تو کسی لڑکی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے اور بغیر نکاح کے یہ اچھا بس ندا نے جرجری لی اور اس کی باتوں پر اور اسے مزید بات کرنے سے روکا۔ باجی اتنی شام ہو گئی ہے، سردار سائیں تو نہیں جانے دیں گے؟ آپ تو سیاہ قبیلے کے لوگ غزل سبت کریں گے اور ہمارے قبیلے نے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں، وہ بہت طاقتور ہیں۔ رضیہ عرف رزو پھر سے شروع ہو گئی تھی، تبھی دروازے پر دستک ہوئی تو وہ دونوں چونکی۔ اے رزو آ جا باہر۔ اب باہر سے بیبی کی آواز آئی اور اچھا باجی میں چلی، اپنا خیال رکھنا۔ رزو کچھ لمحہ چبا کر باہر نکل گئی اور ندا وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ایک گھر والوں کی فکر ستا رہی تھی، کیا کر رہے ہوں گے وہ، ہر جگہ ڈھونڈ رہے ہوں گے، سب پریشان ہوں گے۔ ندا کا دل چاہا، اچانک گھر کے لیے بے چین ہوا۔ تبھی دروازہ کھلا اور سکندر اندر داخل ہوا۔ سکندر کو دیکھ ندا کا دل یک بار کی دھڑکا اور جھٹ سے ندا کی طرف بڑھا جو اس کا ونڈو سے کھڑی ہو گئی تھی۔ اندر نے دروازہ اچھی طرح لاک کیا اور پھر جائزہ لیا۔ یہ علاقہ واقعی خطرناک تھا، وہ یہاں سے نکل جاتا، لیکن وہ ان قبیلوں کے چکر میں پھنس کے وہ کوئی نئی مصیبت مول نہیں لینا چاہتا تھا، اس لیے علی صبح نکلنے کا پلان کیا۔ پریشان وہ ندا کے لیے تھا۔ ہم گھر کب؟ اور ندا نے قریب آتے دھیرے سے کہا۔ ندا فی الحال کوئی بحث نہیں، اس وقت میرا دماغ بہت تھک گیا ہے، اسے بھی سکون کرنے دو، وہ خود بھی تھوڑا سکون کرو، انشاءاللہ صبح یہاں سے نکل جائیں گے۔ چھوٹے سے صوفے پر بیٹھے سکندر نے کنپٹیوں کو چھوا۔ سکندر کی بات پر ندا نے برا سا منہ بنایا اور آنکھیں نم ہوئیں، لیکن بنا کچھ بولے جا کر چارپائی پر بیٹھی جو پلنگ نما تھی۔ سکندر نے ایک چٹتی نظر اس پھولے ہوئے چہرے پر ڈالی اور آنکھیں موندے کے صوفے کے ساتھ ٹیک لگائی، اور کرنل سے بات کرنے کے بعد نوفل روم سے نکلا تو فون کی بیل ہوئی۔ سر ہماری ٹیم ان کی تلاش میں نکل چکی ہے، جیسے کوئی خبر ملتی ہے آپ کو انفارم جائے گا۔ رضا نے فوراً نوفل کو موجودہ حالات سے آگاہ کیا۔ نوفل نے لمبا سا سانس خارج کیا
اب اسے گھر جانا تھا، وہاں صاحب کو ہینڈل کرنا تھا۔ ماہر بنا پیچھے مڑے آگے بھاگتی جا رہی تھی اور اس کے پاؤں کسی بڑے پتھر سے ٹکرائے، وہ گرتے گرتے بچی۔ بمشکل خود کو سنبھالا اور آگے بڑھتی چلی گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہے، بس وہ بھاگے جا رہی تھی۔ آج اسے ابھیان سے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا، جس سے وہ عشق کرنے لگی تھی، جنون کی حد تک چاہے جانے لگی تھی اور اس سے بھاگ رہی تھی۔ لمحے بھر کو ماہر کے پاؤں لڑکھڑائے، کوئی نوکیلی چیز اس کے پاؤں کے ساتھ جا کر چبھی تھی۔ وہ پاؤں پکڑے وہیں بیٹھ گئی۔ شام کے سائے گھرے ہوئے تھے اور گھنا جنگل، اور وہ اکیلی بادل میں خوف لپٹا اور وہیں لڑکھڑاتے ہوئے قریب پڑی پتھر پر بیٹھ گئی۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کچھ پاؤں میں چین کا درد، چبھن کا درد تھا اور کچھ حالات کا درد آنسو بن کر گالوں پر بہہ نکلے۔ یا اللہ میری مددگار، اس کا دل کیا کروں؟ دل دماغ کہتا ہے کہ بھاگ جا اور مت کر بھروسہ کر کسی پر، لیکن یہ دل مجھے کیوں دھوکہ دے رہا ہے؟ پر بار بار ابھیان کا نام کیوں پکارا ہے؟ گالوں پر آئے آنسو صاف کیے۔ ابھیان کے ساتھ گزرے لمحات آنکھوں میں فلم کی طرح چلنے لگے۔ دل نے ہر بار اس پر یقین کی گواہی دی، لیکن اسی لمحے دل نے فیصلہ کر لیا کہ واپس لوٹنا ہے ابھیان کے پاس۔ وہ مغرور نواب اس کلب کا عشق تھا، اور چاہے ہار زندہ نہ رکھ پائے یا مار ڈالے، اور پیچھے نہیں ہٹے گی۔ ہاں، مجھے واپس جانا ہے اپنے نواب کے پاس۔ میرا دل اگر اس بے اعتبار کر رہا ہے تو وہ دماغ کی نہیں سنوں گی۔ ماہر لڑکھڑاتے ہوئے اٹھی اور قریب جھاڑیوں سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اسے چونک کر دیکھا تو اس کی طرف اسے 2 آدمی نظر آئے۔ ان کے ہاتھ میں کچھ سامان تھا، شاید وہ جنگل میں رہنے والے تھے، لکڑیاں وغیرہ کاٹ کر جا رہے تھے۔ ماہر کو دیکھ کر وہ دونوں بھی چمکے۔ کون ہو تم لڑکی؟ اس میں ایک نے گھبرا کر بولا۔ ماہر نے ذرا مارے قدم کے پیچھے ہوئی اور لیکن ان پر اپنا ڈر ظاہر نہ کیا۔ وہ کچھ قدم کے فاصلے پر تھے۔ میں راستہ بھٹک گئی ہوں۔ تھوک نگلتے ہوئے دونوں آدمیوں نے ایک دوسرے سے نظروں کا تبادلہ کیا اور ماہر کے قریب آنے لگے۔ چلو آؤ ہمارے ساتھ، ہم تمہیں راستہ دکھا دیتے ہیں۔ ان کے معنی ہیجی سے کہنے پر ماہر کے 14 طبق روشن ہوئے۔ خبردار تم لوگ آگے بڑھے تو میں خود کو ڈھونڈ لوں گی راستہ، ماہر نے کرخت لہجے میں کہا۔ ہا ہا ہا، وہ دونوں کہہ مار ہنستے ہوئے۔ اب ماہر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور وہاں سے نکلنا مناسب سمجھتے لڑکھڑاتی وہاں سے نکلی تو وہ بھی چوکنا ہوئے۔ ایک ماہر کے آگے جا کھڑا ہوا تو دوسرا ماہر کے پیچھے۔ ماہر کے پاس نکلنے کا راستہ نہ بچا، وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ یا اللہ، ابھیان کے پاس جان محفوظ نہ تھی لیکن عزت تو محفوظ تھی۔ مجھ سے غلطی ہوگی جو میں نے یہ قدم اٹھایا، اوور کانفیڈنس اٹھی، پلیز میری مدد فرما۔ ماہر دل ہی دل میں اللہ سے مخاطب ہوئی۔ 2 آدمی تھے اور ماہر ان کے پونچھے سے جھٹکے سے چکما دے کر ایک سائڈ سے نکلی اور آگے کی طرف بھاگی۔ اس لمحے پاؤں کا درد بھی محسوس نہ ہو رہا تھا، بس یہی تھا کہ عزت پہ حرف نہ آئے۔ وہ دونوں آدمی بھی قریب پہنچ گئے۔ تبھی ماہر کسی سے ٹکرائی تو ایسا لگا کہ دنیا گھوم گئی۔ سر اٹھا کر دیکھا تو ساری دنیا سامنے ایک شخص میں نظر آئی۔ ابھیان نہ مسکرائے، آنکھیں چمکی۔ دل نے بہت سکون ہو کر اپنے کلب عشق کو سامنے دیکھا۔ ابھیان کی آنکھوں میں قہر اور غصہ نظر ہی نہ آیا، اسے تو بس ابھیان کا وجود تقویت بخش رہا تھا۔ اتنے میں وہ 2 آدمی وہیں پہنچ گئے۔ ابھیان کو دھو کر دونوں چونکے اور پھر سے نظروں کا تبادلہ۔ اب یہ کہاں سے آ گیا؟ بیچ میں ایک بدمزہ ہوا۔ اوئے، یہ لڑکی ہمارے حوالے کر دو، وہ چلتے بنو یہاں سے، ایک آدمی نے غصے سے ابھیان کو بولا۔ ابھیان نے ایک نظر ماہر کو دیکھا جس کی آنکھوں میں ایک یقین تھا ابھیان کے لیے، لیکن ابھیان کچھ لمحے پہلے کیے گئے ماہر کے عمل کو نہ بھولتا۔ سنا نہیں تم نے لڑکی کو؟ پہلے ہم نے دیکھا، اس پر پہلا ہمارا حق ہے، وہ آدمی بڑے دعوے دار سے بولا۔ تو میں نے کب روکا؟ لے جاؤ۔ ابھیان نے ماہر کو سے ہلاک کرتے ہوئے ان کے سامنے کیا تو وہ لڑکھڑا کر گری۔ ایک بے یقینی سی تھی۔ ابھیان ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ حیرت اور بے یقینی سے سامنے کھڑے سخت نظروں سے گھورتے ابھیان کو دیکھ کر ماہر کو ابھیان کی نظروں سے وحشت ہوئی، پھر آنسو پھر سے لڑک کر گالوں پر بہہ نکلے اور اندر سب کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ دونوں کی جیت فتح کے لیے ماہر کی جانب بڑھے۔ ابھیان نے ماہر کے قریب کھڑے ہو کر سگریٹ سلگایا اور دھواں ہوا میں چھوڑا۔ ایک قہر آلود نظر آنے والی پڑ ڈالی۔ آگے بڑھ کر وہ ماہر کو پکڑتا کہ ابھیان کی گرفت میں اس کی کلائی تھی، اور اس شخص نے حیرت سے ابھیان کو دیکھا۔ ہاتھ چھڑانا چاہا لیکن بے سود اس شخص نے دوسرا ہاتھ سے وار کیا، لیکن ابھیان نے ان دونوں بازو پکڑ کر پیچھے کی طرف موڑ دیا۔ وہ شخص کراہ کر رہ گیا، ہڈیوں کے ٹوٹنے کی وجہ آواز تک آ گئی تھی۔ ماہر دہل کر رہ گئی تو دوسرا شخص آگے بڑھا، لیکن ابھیان نے اس کا حال بھی پہلے والے سے برا کیا تھا۔ اس کی چیخیں پورے جنگل میں گونجی۔ ایک بھاگ نکلا جبکہ دوسرا وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ ابھیان ماہر کی جانب بڑھا اور ایک نظر اس کے بکھرے حلیے پر ڈالی، اور رو رو کر اس کی موٹی ہرنی سی آنکھیں مزید دلکش ہو گئی تھی اور ناک سرخ انگارے۔ ایک پل کو ابھیان کا دل موم ہوا، لیکن ایک لمحے کے بعد وہیں واپس سپاٹ چہرے کے ساتھ کھڑا ہوا۔ وہ ماہر کا وہاں سے دھوکے سے نکل جانا فراموش نہیں کر پا رہا تھا۔ ماہر کو اگنور کر کے وہاں سے آگے بڑھا۔ ابھیان پلیز۔ ماہر زمین پر بیٹھی ہی رو دی۔ ابھیان کے قدم رکے اور ماہر کی آواز میں درد تھا۔ دھیرے سے چلتا ہوا اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ اب کیوں رو رہی ہو؟
لہجے میں غصہ اور طنز تھا۔ ماہر کی شاکی نظروں سے اسے دیکھا لیکن رونا جاری تھا۔ یہی تو چاہتی تھی تم مجھ سے دوری رہو، اور مجھ سے خطرہ ہے نا تمہیں۔ لہجہ اب بھی غصیلا لیکن انداز ٹھہرا ہوا۔ ابھی ماہر نے بولنا چاہا۔ شش۔ ابھیان نے اس کے گلابی ہونٹوں پر انگلی رکھ کر چپ کروایا۔ غصے کو ضبط کی رگیں تنی گئی تھی اور جھٹکے سے اسے کھڑا کیا اور لڑکھڑا کر کھڑی ہوتی ابھیان کے سینے سے جا لگی۔ سر اٹھا کر بمشکل اس ستم گر کی جانب دیکھا۔ پلیز معاف کر دو، ہچکیوں سے بمشکل بولی۔ معاف ماہر تم نے؟ ابھیان نے غصے ضبط کرتے ہوئے دانت کھچکھچائے۔ اگر تمہیں وہ کچھ کر دیتے تو آئی سویئر میں تمہیں جان سے مار دیتا۔ دونوں بازوؤں پر گرفت سخت کی تو ماہر رو دی۔ اب کی بار شدت تھی زیادہ۔ جانتی ہو کتنا تڑپا ہوں میں اس پل۔ ابھیان اس کے رونے سے نرم پڑ رہا تھا لیکن وہ پڑھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ ماہر دوبارہ سے یوں بے اعتباری کر کے اس سے دور چلی جائے۔ چپ، ایک دم چپ، رونا بند کرو، ابھیان نے نرمی سے مگر غصے بھرے لہجے میں کہا تو وہ اتنی نرم پڑ گئی کہ سمجھ گئی تھی کہ یہ شخص اس کا محافظ ہے، دشمن نہیں۔ ابھیان کے لہجے میں نرمی پا کر ماہر کو سکون محسوس ہوا۔ اب اگر تم رونا بند نہ کیا تو پھر میں اپنے طریقے سے بند کروں گا، آخر میں ذومانی انداز میں کہتا ہو گیا۔ اور چلیں یا کسی کمپلیٹ اور وہ ماہر کا دل دھڑکا گیا۔ ماہر نے ہفکی سے اسے گھورا اور دیکھنے کا سین جنگلی جانوروں کا انتظار کرنا ہے۔ رات کے گہرے سائے ہوتے ہوئے دیکھ کر ابھیان نے ماہر کو نرمی سے لیکن ہلکا طنز کیا تو ماہر کو موقع مل گیا۔ کیسے چلوں؟ مجھ سے نہیں چلا جائے گا، میرے پاؤں میں کچھ چبھ گیا ہے۔ لاڑ سے وہ اب بدلی ہوگی۔ ماہر لگ رہی تھی کہ ابھیان اس کا انداز سمجھ گیا۔ لاتے وہ اپنی باہوں میں اٹھایا۔ ماہر دھیمی مسکراہٹ سے دونوں بازو حق سے ابھیان کے گلے میں ڈالے۔ ابھیان اندر تک سرشار ہوا تھا۔ محبت میں اعتبار نہ سہی، محبت تو محبت نہیں، اور ماہر کی بے اعتباری نے اسے اندر تک توڑا تھا۔ اب اس استحقاق سے خود کو ابھیان کے حوالے کرنا وہ پرسکون ہوا تھا۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، جو تم نے ابھی یہاں سے بھاگ کر غلطی کی ہے نا، اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ ابھیان نے اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھاتے ہوئے سرد لہجے میں کہا تو ماہر کا دل اس کے اتنے قریب ہونے پر بھی تیز رفتار دھڑکنے لگا۔ منہ کے زاویے بگاڑ کر وہ ابھیان کو اب ڈرائیونگ کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی، لیکن ایک سکون تھا کہ وہ اپنے عشق کے پاس ہے، جو کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن اسے کچھ ہونے نہیں دے گا۔ کن اکھیوں سے ابھیان کو دیکھا اور وہ سامنے ونڈ اسکرین پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ نوفل کی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھے مشال کو تھوڑا گھبرا گئی۔ نوفل نے گاڑی آگے بڑھائی۔ سب خیریت ہے نا؟ آپ مجھے مما سے جھوٹ بولنے کو کیوں کہا؟ ندا کے لیے، وہ ٹھیک ہے نا؟ مشال نے گھبرائے ہوئے نوفل کی طرف دیکھا۔ انشاءاللہ، نوفل نے دل سے کہا۔ اب وہ وقت بہت بڑا رسک لے چکا تھا۔ مشال کو گھر سے بلوا کر فون کروایا اور وہ ندا شاپنگ پر گئے ہیں، آنے میں دیر ہو جائے گی۔ ندا کہاں تھی مشال نہیں جانتی تھی، لیکن اگر نوفل نے اسے یہ سب کرنے کو کہا تھا تو ضرور جانتا تھا، اور مشال کو نوفل پر پورا یقین تھا۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ سکندر کی آنکھ لگ گئی۔ تیز ہوا سے کھڑکی کھل گئی۔ اندر آندھی طوفان کے ساتھ بارش پلک جھپکتے ہی صوفے سے اٹھا۔ اس کا دماغ فوراً جاگا اور فوراً کھڑکی کے پاس گیا اور اس کے پٹ بند کیا۔ نظر پلٹ کر ندا پر گئی تو چاہ کر پلنگ پر بیٹھی ہی گھٹنوں کے بل گرائے رو رہی تھی۔ سکندر اس کا رونا دماغ خراب کر گیا تھا اور آگے بڑھ کر غصے سے بازو پکڑ کر کھڑا کیا۔ وہ ایک دم بوکھلائی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کس بات کا شوق منا رہے ہو؟ سکندر کو اس کے رونے پر بے تحاشا غصہ آیا۔ آپ ڈانٹ رہی ہیں؟ ندا نے منہ پر زبردستی آنسوں سے تر صاف کرتے ہوئے کہا۔ اور تو اور کیا کروں، تم اتنا رو کیسے سکتی ہو؟ سیریسلی اتنے آنسو آتے کہاں سے ہیں؟ سکندر نے لمبی سانس خارج کرتے ہوئے تھکے لہجے میں کہا۔ مما بابا یاد آ رہے ہیں نا؟ آپ کو کیا پتہ گھر سے دور رہنا کیا ہوتا ہے؟ ناراضگی سے کہتی وہ سکندر کو چپ کروا گئی۔ دھیرے سے اس کا بازو چھوڑا اور اس کے پیچھے قدم لیے۔ بیتے لمحوں کا درد آج اتنے برسوں بعد پھر سے جاگ گیا۔